أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا. سورہ فاطر آیت 46. اس آیت سے متعلق گفتگو سے پہلے میں اول تو کچھ اجتماعات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گزشتہ خطبے میں کہی ہوئی ایک بات سے متعلق مزید وضاحت پیش کروں گا. آج حلقہ شورکوٹ ضلع جھنگ اور حلقہ چک سکندر ضلع گجرات کی جماعتیں اپنا سالانہ جلسہ منعقد کر رہی ہیں. چکنو پنیار ضلع سرگودھا کا جلسہ سالانہ بھی آج ہی ہو رہا ہے. بھکر میں بھی ضلعی سطح پر سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اور مجلس انصار اللہ بنین افریقہ کا تیسرا سالانہ اجتماع آج 21 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور کل تک جاری رہے گا. ان سب کو احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گزشتہ جمعے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تمام اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء بھی خدا میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں اور اس کے عشق میں ایسے ڈوبے جاتے ہیں کہ گویا
किसी और लज्जत की कोई परवाह नहीं रही। तो सवाल ये है कि एक आजिज़ इंसान जिसकी लज्जतें मादी, जिसके तजर्बे दुनियावी लज्जतों के हसूल में ही सर्फ होते रहे हैं, जिसके तजर्बे दुनियावी लज्जतों के हसूल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो खुदा से कैसे ताल्लुक़ बांधे और इन मादी ताल्लुक़ात को खुदा की मोहब्बत में कैसे तब्दील करे और कैसे उससे लज्जत हासिल करे। एक जानवर को जितनी इस्तेदाद दी गई है वो अपनी इस्तेदाद से बढ़कर इंसानी लज्जतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस इंसान के लिए फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि वो अपनी तमाम लज्जतें खुदा में ढूंढे। मसलन उसको खाने में भी लज्जत आती है, पीने में भी लज्जत आती है, लमस से लज्जत आती है, और इस किस्म की दूसरी लज्जात जिनको इंसानी ख्वाहिशात या जज्बात से कोई रिश्ता है, वो सब ऐसी मालूम होती हैं जिनका खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस ज़िम्मन में मैंने एक बात आपके सामने रखी थी जिससे मुतल्लिक़ बाज़ दोस्तों को ज़रूरत महसूस हुई है कि मज़ीद वज़ाहत की जाए। वो ये बात थी कि हर लज्जत का आगाज़, उसका मबदा, उसका मंबा एक ही है, यानी अना जो अल्लाह का अना है। अल्लाह का अपने नफ्स के वजूद का एहसास वही है जिससे हर दूसरी चीज़ फूटी है। बस अलिफ लाम मीम में जो अलिफ है ये हर चीज़ का आगाज़ है, वो एक है और उससे हर चीज़ फूटती है, और वो अपने वजूद का एहसास है। उस एहसास से अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को ये एहसास वदियत फरमा दिया, मुनक़िस कर दिया ज़िंदगी पर, और वहीं से फिर ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। ज़िंदगी की आप जो भी तारीफ़ कर लें उसका आखिरी नुक्ता अना से शुरू होता है। यहाँ अना से वो अनानियत मुराद नहीं जिसका शेर व शायरी में भी ज़िक्र मिलता है, जिसके मुतल्लिक़ मनफी मानों में हम सोचते हैं कि इससे मुराद अपने वजूद का दूसरों पर सबक़त का एहसास, बड़ाई का एहसास, बरतरी का एहसास, या दूसरे लफ्ज़ों में तकब्बुर का एहसास है। हरगिज़ उन मानों में यहाँ अना की बात नहीं हो रही। अना से मुराद एहसास वजूद है जो हर दूसरी चीज़ से ज़्यादा प्यारा है। बस इस एहसास वजूद में इंसान से की पैदाइश से बहुत पहले ज़िंदगी के आगाज़ ही में ज़िंदगी के पहले ज़र्रे को भी अल्लाह ताला ने इस एहसास में ज़िल्ली तौर पर शामिल फरमा लिया, और वहीं से फिर ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। हर ज़र्रा ज़िंदगी का एक अना रखता है, और ये अना उसे दूसरी चीज़ों से मुमताज़ कर देती है। अब जब आप ज़िंदगी के इर्तिक़ा पर गौर करें तो आप ये मालूम करके हैरान रह जाएंगे कि तमाम तर इर्तिक़ा इस अना के गिर्द घूम रहा है। शुरू में लाशऊरी तौर पर और फिर इंसानी सतह पर पहुंचकर शऊरी हालत में। ये मज़मून चूँकि बहुत गहरा और बहुत ही वसी है, इसलिए मैंने इशारतन ज़िक्र किया था। अब भी इस मज़मून के तमाम पहलुओं को तफसील से बयान करने का वक्त नहीं होगा। मैं उसी जगह से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने बात पिछले जुमे में ख़त्म की थी कि हम अपनी लज्जात को अगर तज़किया करते हुए आगाज़ तक पहुँचाने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि हर लज्जत का मंबा एहसास वजूद यानी अना है। हम ज़िंदगी में फैलना चाहते हैं, और ये फैलना आगाज़ में वजूद के फैलने के ज़रिए था। इस वजूद को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत देना चाहते हैं, और इन दोनों बातों की सैरी के लिए, इन दोनों बातों की सैराबी की खातिर हमें ज़िंदगी में हर मुकाम पर दूसरी चीज़ों की एहतियाज रहती है, और ये एहतियाज कई तरीक़े से पूरी होती है। मसलन हर ज़िंदा चीज़ अपने माहौल से कुछ चीज़ लेती है जिसको हम खाना कहते हैं। कोई चीज़
अखज़ करती है जिसे पीना भी कहा जाता है, और जो कुछ लेती है हाँ वो किसी शक्ल में भी हो, उसमें से कुछ हिस्सों का इंतखाब करती है, और वो जो उसकी बका के लिए, उसके इस बुनियादी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काफ़ी हो, उसमें उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। बस असल लज्जत बका में है और अपने वजूद के फैलने में है, अपनी नश्व नुमा में है। आगाज़ में हमें इसके लिए कोई अलग अलग बड्स या सेल्स दिखाई नहीं देते। ज़िंदगी के आगाज़ में एक मुबहम सा ख्याल है कि मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन उस मज़े की तकमील के लिए ज़िंदगी ने अभी बहुत सफ़र करना है, और मुख्तलिफ़ ज़र्रात उसके मुख्तलिफ़ ज़रात ने मुख्तलिफ़ अज्जा ने ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर तरक्की करनी है बल्कि बाहमी रिश्तों में भी तरक्की करनी है। बस अब देखें, जिस चीज़ को हम मज़ा कहते हैं, मुंह का मज़ा, उसमें कुछ बड्स हैं। उन बड्स के ज़रिए हम नमक महसूस कर लेते हैं, कड़वाहट महसूस कर लेते हैं, मिठास महसूस कर लेते हैं, और उनका ताल्लुक़ फिर नाक के बड्स से है जिनसे हम खुशबू महसूस करते हैं। फिर लम्स के साथ ताल्लुक़ है कि वो चीज़ नरम है या सख्त है, क्रिस्प है या सौगी, ऐसी है जो एक चिटक के साथ मुंह में टूटती है या फुसफुसी सी है। फिर वो गर्म है कि सर्द है। इन सब चीज़ों के लिए खुदा ताला ने फिर ज़िंदगी को महसूस करने के ज़राए अता किए। हालांकि आगाज़ सिर्फ बका का है, बका की खातिर सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन ज़िंदगी ख़ुद तो ये चीज़ें बना नहीं सकती थी। एहसास था कि काश मैं जो कुछ लज़्ज़त हासिल करती हूँ, अगर ज़िंदगी को मादा समझा जाए, तो मुझे इसकी लज़्ज़त के मालूम करने के लिए मुअय्यन ज़राए भी मुयस्सर आ जाएँ। कुरान करीम ने इस मज़मून को एक सूरत में मुकम्मल तौर पर पेश फरमाया है कि तुम ये कुछ जो तुमने किया, क्या तुम उसके खालिक थे या हम खालिक थे, ये बताने के लिए कि तुम्हें एहसास वजूद तो था, मगर इस एहसास वजूद की सेरी के लिए तुम कुछ भी खुद पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन लगता यूँ है जैसे खुद ब खुद पैदा किया जा रहा है, खुद ब खुद पैदा हो रहा है। तो जितनी भी लज़्ज़तें खाने पीने और लमस से ताल्लुक़ रखती हैं, इन सब लज़्ज़तों का ताल्लुक़ अपने वजूद की नश्व नुमा और उसकी बका से है। असल मज़ा इस बात का है कि हम बढ़ रहे हैं, हम फैल रहे हैं, हम बाकी हैं, हम जिंदा हैं, हम ताकतवर हैं। और इसको मुअय्यन तौर पर महसूस करने के लिए हमें मुंह के अंदर बाज़ ऐसे सेल अता किए गए, ऐसे खुली अता किए गए जो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। हमारे हाथों में, हमारी जिल्दों में इस किस्म के खुली अता किए गए जो इन चीज़ों को महसूस करके इनका अलग अलग तज़किया कर सकते हैं। और फिर वो असाब अता किए गए जिन असाब के ज़रिए ये सारे पैगामात दिमाग तक पहुँचते हैं, और फिर दिमाग में वो सलाहियत अता की गई कि इन तमाम एहसासात को नहायत तेज़ी के साथ, बरक़ी रफ्तार के साथ कंप्यूट करके, जिस तरह कंप्यूटर एक चीज़ को का हिसाब लगाता है, हिसाब लगाकर ना सिर्फ ये कि अपने अपने अलग अलग खानों में इनको अलग अलग करके दिखाए कि ये जो चीज़ तुम खा रहे हो ये इतनी ठंडी है, इतनी गर्म है, इतनी नरम है, इतनी सख्त है, इसमें तुम्हारी बका के लिए ग़िज़ा किस किस शक्ल में पाई जाती है, वगैरह वगैरह, और इसकी बू कैसी है। ये दिमाग फिर अलग अलग खानों में सजा के दिखाता है। लेकिन अभी इसका नाम लज़्ज़त नहीं है। लज़्ज़त उस आखिरी कंप्यूटेशन में है जिसमें दिमाग ये फैसला करता है कि मैं हर तरफ से मुतमईन हूँ, और मुझे बहुत ही लुत्फ़ आया है कि मुझे जो चीज़ अपने वजूद की तक़वियत के लिए जितनी जितनी जैसी जैसी शक्ल में ज़रूरत थी वो सब मुझे मिल गई। लमस के लिहाज से भी मैं मुतमईन हो गया, दर्जा हरारत के लिहाज से भी मुतमईन हो गया, नमकीन होने या मीठा होने के लिहाज से भी मैं मुतमईन हो गया, वगैरह वगैरह।
تو یہ آخری اطمینان اگرچہ ہم مادی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا منبع صرف وہی انا ہے، یعنی احساس وجود جسے تقویت مل رہی ہے۔ اس تقویت کے نتیجے میں ایک بہت لمبے سفر سے زندگی گزری ہے، اور ہر تقویت کچھ اور وجود میں اضافہ کرتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں مختلف سیلز کی شکل میں انسان کے احساس کی قوت ڈھلتی رہی، اور اس طرح یہ سفر بالآخر انسان تک پہنچا ہے۔ اور حواس خمسہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو حواس خمسہ اسی سفر کی آخری شکل ہے جو انسان تک جا کے منتج ہوئی ہے۔ حواس خمسہ تک پہنچنے سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ویسا نمایاں احساس ممکن نہیں تھا جیسا حواس خمسہ کے ذریعے ہوا۔ تو اگرچہ یہ سفر انفرادی طور پر ایک ایک واسطے کے تعلق کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا گیا، لیکن مزہ وہیں آیا جہاں ہمارے وجود کی مددگار چیزیں ثابت ہوئیں، جہاں ہمارے وجود کو سے زندگی کم کرنے والی، طاقتیں اڑانے والی چیزیں پیدا ہوئیں، وہاں مزے کی بجائے اس سے نفرت کا احساس پیدا ہوا، اس سے خوف پیدا ہوا، جو پھر آگے مختلف قسم کے سیلز میں ڈھلنا شروع ہوا۔ بس درد کا احساس، تکلیف کا احساس، کھوئے جانے کا احساس، یہ سارے ہمارے وجود کے خلاف اثر کرنے والے محرکات ہیں، جن سے ہمیں بنیادی طور پر صرف نفرت ہے، ہمیں پسند نہیں، ہمارے وجود کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس نفرت کو خدا تعالیٰ نے پھر ڈھالا ہے مختلف قسم کے احساسات میں۔ ایک انگلی کاٹی جاتی ہے تو درد ہوتی ہے، سوئی سے کسی جگہ کچھ چبھایا جائے تو درد ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آخری انالیسس ہی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے وجود کو خطرہ پیدا کیا ہے، اور جہاں جہاں جس سمت سے بھی وجود کو خطرہ درپیش ہوگا وہاں تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کا نام ہم کبھی بھوک رکھ لیتے ہیں، کبھی درد رکھ لیتے ہیں، کبھی سردی رکھ لیتے ہیں، کبھی گرمی رکھ لیتے ہیں، اور ان سب کے لیے الگ الگ ذرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یا خلیات، جن میں ان چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیتیں رکھی گئیں۔ لیکن آخری انالیسس، آخری تجزیہ یہی ہے کہ لذت بقا میں ہے بس، اور بقا کی لذت نے جو لمبا سفر اختیار کیا ہے، اس سفر کے نتیجے میں اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے احساسات میں نشو و نما پیدا ہوئی ہے، اور یہ نشو و نما احساس انا نے پیدا نہیں کی، کیونکہ وہ بالکل اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ کچھ پیدا کر سکتا۔ اللہ کی انا نے پیدا کی ہے، جس سے ان زندگی میں احساس انا منعکس ہوا تھا۔ تو اگر کوئی شخص حواس خمسہ تک پہنچتے پہنچتے سفر کو ختم کر دے تو وہ اندھا مر جائے گا۔ اگر حواس خمسہ تک پہنچنے کے بعد اس کا سفر اس مقام پر، اس سمت میں حرکت کرنے لگے کہ یہ سب چیزیں، میری بقا کے وجود کے تمام لوازم اور ان میں جو رکھی ہوئی لذتیں ہیں، یہ ساری اس انا سے پیدا ہوئی ہیں جو اللہ کی انا ہے، اور اس کے سوا ہمارے احساس وجود میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی، نہ عقل تھی، کیونکہ دماغ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ دماغ تو حواس خمسہ کو محسوس کرنے اور پھر اس کے اندرونی نظام کو مختلف شکلیں دینے کے لیے پیدا کیا گیا، اور ان کا باہمی آپس میں ایک رشتہ ہے جو اکٹھے ساتھ ساتھ ترقی کے مناظر طے کرتے چلے گئے ہیں۔ تو بقا کا احساس ہے جس نے ہمیں بہت سی لذتیں بخشی اور لذت کے ذرائع بخشے۔ اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مادی لذتیں ہیں، مگر اگر آپ اس کے مبدا کی طرف لوٹ جائیں تو ہر مادی لذت کا مبدا، اس کا منبع ایک روحانی لذت ہے، جس کو ہم اعضاء میں تقسیم نہیں کر سکتے، جس کو کوئی مادی صورت دے نہیں سکتے۔ اس کا کوئی ایسا وجود نہیں جس کو مادی طور پر کہہ سکیں کہ یہ ہے۔
بس وہ احساس سے انا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کے الف یعنی انا کی ایک تصویر ہے جو زندگی میں ڈھالی گئی، جن کو آپ جنسی خواہشات کہتے ہیں اور جنسی لذات۔ اب بظاہر جانوروں میں دیکھیں یا انسان میں دیکھیں تو کئی پہلوؤں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، خالصتاً مادی اور شہوانی جذبات ہیں، روحانیت سے ان کا کیا تعلق؟ حالانکہ جب ان کے سفر پر آپ غور کریں تو پتہ لگے گا کہ یہ سفر بھی روحانی سفر تھا، جس نے رفتہ رفتہ جسمانی شکلیں ڈھالی ہیں، کیونکہ انسان صرف اپنے وجود کو اب اسپیس میں یعنی کائنات میں نہیں بڑھانا چاہتا بلکہ وقت میں بھی بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے لمبی زندگی کی خواہش ہے۔ لیکن یہ خواہش ایک مقام پر آ کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو اجل مسمہ والی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، ہر شخص کی ایک اجل مسمہ ہے، ہر وجود کی ایک اجل مسمہ ہے، اس سے آگے وہ ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آگے کیسے بڑھیں پھر وہ پیدائش کے ذریعے آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں زندگی کے آغاز میں پیدائش کے ساتھ وہ لذتیں نہیں تھیں، صرف ایک احساس کی سیری تھی کہ ہم زمانے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ سیری کچھ لذت بخشتی تھی جس نے ارب ہا سال تک ترقی کا سفر طے کیا، اور پھر اس لذت کو احساس کے لیے مختلف خلیہ عطا ہونے شروع ہوئے، اور اسی طرح اعصابی نظام بنایا گیا، اسی طرح دماغ بنایا گیا جس تک اعصابی نظام کے ذریعے پیغامات پہنچتے تھے، اور اس سے تعلق والی تمام چیزوں کو جب مجموعی صورت میں دیکھا جائے تو یہ ایک مادی لذت کی اپنی ایک الگ ایک عجب شان ہے، جس کو کھانے پینے کی لذت سے ملایا نہیں جا سکتا، ایک الگ قسم کی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا آغاز بقا کی تمنا ہی سے شروع ہوا ہے۔ ایک بقا کی تمنا ہے، ایک سپیس، ایک مکان کے اندر انسان بڑھنا چاہتا ہے، جسم میں بھی، اور جسم میں جب نہیں بڑھ سکتا تو پھر علم میں بڑھنے کی تمنا اسے ایک لذت بخشتی ہے، اور جتنا انسان علم میں ترقی کرتا ہے اتنا اس کی کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور وہ وجود جو محدود ہے وہ علم کے ذریعے لامحدود ہوتا چلا جاتا ہے، یا لامحدود تو نہیں ہو سکتا لیکن لامحدودیت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمانے میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنسی خواہشات عطا کی، جو اپنی ذات میں مقصد نہیں ہیں بلکہ ہمارے آگے بڑھنے کے احساس کے نتیجے میں ہمیں یہ صلاحیتیں عطا ہوئیں کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس سے ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس لذت کو ان خلیوں میں ڈھالا گیا، اس اعصابی نظام میں ڈھالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بس عام انسانی سطح پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ بڑی بھیانک قسم کی لذات ہیں، یعنی ایک مومن کو جو روحانیت کو فوقیت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لذتیں تو دنیاوی ہیں، ان لذتوں کی سیری کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں؟ یہ درست ہے کہ کھانے پینے کی لذت کی، جنسی لذت کی، لمس کی لذت کی خدا تعالیٰ کی ذات سے براہ راست سیری ناممکن ہے۔ وہ ویسی مثال ہے جیسے ایک جانور کی میں نے دی تھی کہ وہ انسانی لذتوں کو تصور نہیں کر سکتا، اور انسان سے وہ لذتیں پا نہیں سکتا جو اس کو اپنے محدود دائرے میں عطا ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا سے اسی قسم کے مضمون کی اعلیٰ لذات حاصل کریں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری تمام اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ وہ اعلیٰ لذات کیا چیز ہیں؟ یہ مضمون ہے جو پوری طرح پچھلی دفعہ واضح نہیں ہو سکا تھا، جسے میں اب گزشتہ جو باتیں ابھی میں کہہ چکا ہوں ان کے حوالے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح مادی ترقی نے انا کے
सहारे एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। उसी तरह रूहानी तरक्की में भी यही अना है जो एक सफ़र में आपकी मददगार और मुईन हो जाती है, आपको कदम कदम आगे बढ़ाती है। मादी तरक्यात में अना ने कॉन्शियस रोल नहीं अदा नहीं किया, यानी बाशऊर तौर पर अना में ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो आपको वो चीज़ें अता कर सकती जो आपकी लज्जत के पैमाने हैं। अल्लाह ताला है जिसने अपनी अना से ये सब चीज़ें आपको अता की हैं और आपको समझाने की खातिर कि लज्जत क्या होती है और क्यों होती है। जब आप इंसान की सतह पे पहुंच जाते हैं और हवा से खमसा पूरी तरह मुकम्मल और तैयार हो जाते हैं, तो ये वो वक्त है जिसे खल के आखिर का वक्त कहा जाता है, जब अल्लाह ताला की तरफ से शोला इल्हाम नाजिल हो सकता है और आपकी सलाहियतें इतनी तरक्की कर चुकी हैं कि आप मावरा की चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं, यानी मादे से मावरा, मादे से पली तरफ की दुनिया का भी तसव्वुर करने की अहलियत इख्तियार कर जाते हैं। फिर शऊर जूं जूं बेदार होता है, आप जानते हैं कि हमारी बका ने जो हमें लज्जतें बख्शी हैं, ये बका तो एक आर्जी सी बेमानी सी बका है। असल बका इस बात में है कि बका के सरचश्मे में अपने आप को खो दें, कतरा समंदर की तरफ वापस लौट जाए, वो जो मबदा था वो मर्जा बन जाए, जहाँ से हम निकले थे उसी में डूब जाएं। और ये एहसास पूरी तरह इरफान इलाही से नसीब होता है जो कलाम इलाही के पढ़ने से और आरिफ बिल्लाह के ताल्लुकात से नसीब होता है। बस ये वो मजमून है जो हकीकत में मज़हब का मजमून है, और मज़हब के सफ़र की दास्तान यहाँ से शुरू होती है कि हम अपनी लज्जतों को अल्लाह की तरफ मुंतकिल करने का जहाद शुरू करें। अल्लाह की तरफ मुंतकिल करने का जो सफ़र है, ये सफ़र ही रूहानी तरक्की का सफ़र है। बस जिस तरह बका ने और उन ज़राए ने, बका के एहसास ने और उन ज़राए ने जो बका को ताकत बख्शते थे, और हमेशा रहने की तमन्ना ने, और उन ज़राए ने जो हमेशा रहने की तमन्ना को पूरा करने में मददगार थे, हमें मादी तौर पर कुछ ऐसे खुल्लिये, कुछ ऐसे ज़राए आलात अता कर दिए जिनके ज़रिए हम उन लज्जतों को एक मुबहम लज्जत के तौर पर नहीं बल्कि मुअय्यन लज्जतों के तौर पर महसूस कर सकते थे। इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में जब आप ताल्लुक़ बिल्लाह शुरू करते हैं और अल्लाह ताला के ज़िक्र से इस ताल्लुक़ को तक़वियत देते हैं, वो वक्त जब आपको वाक़ियतन अल्लाह के प्यार में लज्जत आनी शुरू हो जाती है, वो वक्त जब वाक़ियतन आप समझते हैं कि हमारी बका का आगाज़ तो अल्लाह ही से है और उसी के सहारे हुए है मुसलसल, और हम नादानी में इस बात को भूले रहे। फिर जब आप खुदा से एक नई ताकत पाते हैं, एक नई रफ़ाकत नसीब होती है, वो आपको एक रूहानी लज्जत बख्शती है। यही वो रूहानी लज्जत है जो मरने के बाद जी उठने से पहले पहले उसी तरह एक लंबा सफ़र करेगी जिस तरह इंसानी ज़िंदगी या हैवानी ज़िंदगी ने सफ़र करके बाज़ लज़्ज़तों को मुअय्यन तौर पर महसूस करने के ज़राए हासिल कर लिए। वो रूहानी वजूद जो जन्नत के मुकाम तक पहुँचते पहुँचते आपको अता होगा, वो रूह का ये सफ़र है जिसके दौरान आपको ये अता होगा। इस सफ़र पर भेजने के लिए आपने इस ज़िंदगी में कुछ काम करने हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में इस सफ़र की तैयारी न की तो ज़्यादा राह के बग़ैर जो सफ़र है वो तो पाया तकमील को नहीं पहुँच सकता। इसी तरह गुनहगार लोग अपनी जहन्नम तक अपने 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 वजूद की हर एक की एक जहन्नम होती है, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी जहन्नम तक पहुँचने तक जो सफ़र इख्तियार करते हैं, उस सफ़र तक पहुँचने के लिए उनको उसी तरह मनफी आसाब नसीब होते हैं जिस तरह दर्द और तकलीफ़ को महसूस करने के लिए हमें
زندگی کے مادی سفر میں منفی اعصاب نصیب ہوئے تھے، اور وہ منفی اعصاب جہنم تک پہنچنے تک ان کے اندر غیر معمولی تکلیف کے احساس کی طاقت پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ بس خدا سے دوری کا سفر دراصل وہ جہنم کی جانب سفر ہے جس میں اس ایک لمبے عرصے میں، جس کو متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب تک کا ہوگا، رفتہ رفتہ ہماری روح کو وہ شعور نصیب ہو جائے گا کہ وہ اپنی حماقتوں کے نتیجے میں جو کچھ کھویا ہے اس کی تکلیف محسوس کرے، اور تکلیف کھونے کا نام ہے۔ بقا کے خلاف جو کوئی بھی چیز آپ پر عمل دکھاتی ہے وہی تکلیف ہے، اور بقا کے حق میں جو طاقتیں آپ پر عمل کر رہی ہیں وہی لذتیں ہیں۔ تو آخری انالیسز میں نہ کوئی جسمانی لذت ہے، نہ کوئی جنسی لذت ہے، نہ کوئی کھانے کی لذت ہے، نہ کوئی سردی گرمی کا مزہ ہے، سارے مزے انا تک پہنچتے ہیں۔ اور اس انات میں جب کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت لمبے سفر کیے مگر پھر بھی کافی نہیں ہے، مزید کی تمنا اسی طرح باقی ہے، پھر بھی پیاس ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ وقت ہے شعور کا جب اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ بقا تو اسی کی ذات میں ہے، اسی کی رفاقت میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی اسی سے نصیب ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو کھانے پینے کی جنسی لذتیں وغیرہ، یہ بالکل بے حقیقت، اس کے مقابل پر بے حقیقت اور بے معنی ہو جاتی ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں ایک نیا احساس لذت پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد ہماری اعلیٰ لذات سے یہ مراد ہے۔ بہت سے انسان تو ہیں جن کو ادنا لذات سے باہر نکل کر سوچنے کا موقع ہی کبھی نہیں ملا۔ یہ کلام ایک عارف باللہ کا کلام ہے۔ ناممکن ہے کہ ایک عارف باللہ جو خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اس کے سوا کسی کا تصور بھی اس بات تک پہنچ سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک جملے میں فرما دی ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ وہ کون سی اعلیٰ لذات ہیں؟ وہ یہی لذات کا روحانی سفر ہے جو انسان کے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، اور اس سفر کا اختتام مرنے کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ان معنوں میں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے اور ایک لمبا سفر 9 مہینے کے عرصے میں طے کرتا ہے۔ 9 مہینے کا عرصہ تو تھوڑا ہے، لیکن وہ سفر کرتا ہے وہ ساری زندگی کا سفر ہے جو دہرایا جا رہا ہے اس کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ذات میں یہ سفر دہرایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں اس وقت جانا مناسب نہیں، مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سفر جو روحانی سفر خدا کی جانب ہے اور الہی تعلق کی لذات حاصل کرنے کی تمنا کے سہارے چلتا ہے، یہی وہ سفر ہے جس نے ہماری جنت کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ ورنہ یہ وہم ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کی وہ تیاری جس سے جنت کی لذتیں محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ تیاری کیے بغیر، اس صلاحیت کے بغیر کیسے آپ مزہ اٹھا لیں گے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ہیں، بغیر آنکھوں کے وہ لذتیں کیسے پا سکتا ہے جو آپ آنکھوں والے حاصل کر رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور دنیا کے باہر جب نکلتے ہیں نظارے دیکھتے ہیں، رنگوں کی تمیز کرتے ہیں، حسن کو پہچانتے ہیں اور اس سے ایک لذت پاتے ہیں۔ ہر قسم کے حسن سے لذت پانے کے وہ ذرائع جو آنکھ کو میسر ہیں، ان کا تعلق ایک لذت یابی سے ہے۔ اندھے بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح سماعی لذتیں ہیں، جس کو کان نصیب نہیں ہوئے اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا لذتیں ہیں۔ تو محض یہ تو کافی نہیں کہ ایک اندھے کو ایک بہت ہی خوبصورت وجود یا خوبصورت منظر کے سامنے لا بٹھاؤ لیکن وہ لذت حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ تو کافی نہیں کہ ایک سننے والے کو
ایک بہرے کو ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش محفل سما میں پہنچا دو، وہ بت کا بت پتھر کا پتھر بیٹھا رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جنت کوئی ظاہری ایسا وجود نہیں ہے جہاں جو داخل ہو گیا اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنی جنت کی خود تعمیر کرتے ہیں۔ جتنا جتنا یہ روحانی صلاحیتوں کے ذرائع ترقی کریں گے اتنا ہی ہماری جنت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ایک ہی چیز دو آدمی کھا رہے ہوتے ہیں، ایک کو کم مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی شعر دو آدمی سن رہے ہوتے ہیں، ایک لطف سے ایسا مستی پاتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اسے بعض شعر زمین کی سطح سے رفتوں تک اڑا دیتے ہیں، بڑی بلند رفتوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور ایک آدمی سنتا ہے اس کو کچھ پلے نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ وہیں بت کا بت زمین پہ بیٹھا رہتا ہے، اس شعر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، یا ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی اس کو نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ایک خاص دائرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جس کو چاہیں آپ لے جائیں، ہر ایک کا ماحصل مختلف رہے گا۔ بعض شعری مجلس میں جا کر سزا پاتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، کیا بکواس ہو رہی ہے، جھوم جھوم کے ایک آدمی کچھ باتیں کر رہا ہے، لوگ دادیں دے رہے ہیں، پاگل ہوئے ہیں سارے، کہنے والا بھی پاگل، سننے والا بھی پاگل، اور اصل میں وہ خود پاگل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے لذتوں کے حصول کے ذرائع ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سے ہی جنتیں بنتی ہیں اور انہی سے دوزخیں بنتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی جنت الگ ہے اور ہر شخص کی دوزخ الگ ہے۔ بس محض دعائیں کرنا کہ اے اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں پہنچا دے، ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے، ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دے، بیکار ہے اگر ان باتوں کی کوئی تیاری نہ کی گئی ہو۔ ایک اندھا کہہ سکتا ہے اے خدا مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ پہ پہنچا دے، سب سے زیادہ حسین وجود کے سامنے بٹھا دے، اور اللہ دعا قبول کر لے گا اگر گریہ وزاری سے کرے گا، مگر دعا کرنے والے کو کیا فائدہ، وہ تو اسی طرح اندھے کا اندھا ہی ہے۔ بس یہ جو روحانی سفر ہے اس کے متعلق یاد رکھیں کہ آپ کی تمام مادی لذات بعض صورتوں میں بڑی بھیانک دکھائی دیتی ہیں، مگر ان سب کا منبع، ان سب کا مبدا اللہ کی ذات ہے، اور آغاز میں یہ بہت ہی پاکیزہ ہیں اور گہری حکمتیں ان سے وابستہ ہیں، اور آخری حکمت کی بات یہ ہے کہ ان سب کا تعلق اس انا سے ہے جو اللہ سے آپ نے منعکس، اللہ کی ذات سے آپ میں منعکس ہوئی، اور اس نے ایک بہت لمبا سفر اختیار کیا۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ منبع حسین ہے اور باقی سب لذتیں اس منبع کی عطا ہیں، تو اس طرف جو لوٹنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ سفر ہے جو مرجع کا سفر بن جاتا ہے۔ بس آخری دائرہ وہی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ ہی پر جا کر سفر ختم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا یہ سفر اندھا شروع ہو اور اندھا ہی ختم ہو، ان کو مرنے کے بعد کسی لذت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ جو باشعوری طور پر دل میں وقتاً فوقتاً اپنے جذبات میں ایک ہجان اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف اپنے وجود کو لپکتا ہوا پاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذات، وہ پاک اور بلند تر ذات جس تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچتا، اس طرف جانے کی تمنا میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور اس کی طرف میری روح حرکت کر رہی ہے۔ یہ وہ تمنا ہے جو رفتہ رفتہ آپ کو لازماً وہ روحانی اعصاب عطا کر دے گی جن اعصاب کے ذریعے واقعتاً آپ غیر معمولی لذت حاصل کریں گے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کو ایک جسم عطا کیا جائے گا
ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا ضرورت ہے روح کو ایک جسم عطا کرنے کی، ایک جسم سے چھٹکارا ملا ایک اور جسم عطا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ روح کا جو شعور ہے وہ ایک غیر منقسم شعور ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شعور کے اندر ایسے مختلف قسم کے حصے نہیں ہیں کہ اس شعور کو آپ تقسیم کر سکتے ہوں کہ یہ حصہ فلاں چیز سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر شعور اپنی آخری شکل میں غیر منقسم ہے، اس لیے کہ وہ توحید سے عطا ہوا ہے۔ انا کا الف ایک ہی ہے اور اسے آپ تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن تقسیم ہوئے بغیر اس سے پھر آگے صفات پھوٹتی ہیں۔ بس جس طرح ہم کہتے ہیں الف لام میم ان اللہ عالم ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہو اور الف سے مراد انا ہو اور لام سے اللہ ہو اور میم سے رحمان اور رحیم ہو، کیونکہ رحمانیت ہی سے ہر چیز کا آغاز ہوا ہے اور ربوبیت دراصل رحمانیت اور رحیمیت کے آپس کے تعلق سے بنتی ہے۔ مگر یہ بھی سر دست ایک اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ایک لمبا مضمون ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں ان اللہ عالم کا مطلب ہے میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے بہت سے وطن ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا اللہ سے الف جو ہے وہ انا کا ہو اور لام اللہ کا اور میم رحمانیت اور رحیمیت کی ہو، اور مراد یہ ہے کہ میں ایک وجود ہوں جس سے آگے صفات کے پھوٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میری پہلی صفت رحمانیت ہے اور پھر رحیمیت ہے، پھر آگے ان کے مختلف تعلقات اور جلووں سے تمام صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں جس طرح ایک ہوں اور کوئی میرا ثانی نہیں، اسی طرح میم سے مراد محمد ہو اور مراد یہ ہو کہ مخلوقات میں محمد بھی اسی طرح ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جس طرح میں ایک ہونے کے باوجود مختلف صفات میں جلوہ گر ہو کر تمہیں مختلف رنگوں میں دکھائی دے رہا ہوں اور تم ان صفات کو اپنا بھی سکتے ہو، اسی طرح اگرچہ محمد بھی ایک ہے لیکن تم اگر چاہو تو اس کی صفات کو اپنا کر اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو اور ویسے ہی جلوے دکھا سکتے ہو۔ تو انا کا سفر ان معنوں میں کہ خدا کی ذات سے نکلا ہے، ہر قسم کے رنگ سمیٹے ہوئے ہے، ہر قسم کے حسن کی آماجگاہ ہے، اور یہیں سے حسن پھوٹتے ہیں۔ اور جب ہمارا تصور اس مضمون کو پالے اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کا سفر کیوں اختیار کیا اور کس جانب یہ سفر ہے، تو پھر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس طرف لوٹ جائیں۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت بار بار یہ الفاظ ادا کیے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ اب تو میں رفیق اعلیٰ میں ڈوبنے کی تمنا رکھتا ہوں، تو میرا وہ اعلیٰ دوست۔ اعلیٰ لذات کا مضمون غور کریں، یہ وہی مضمون ہے اعلیٰ لذات والا، کہ دنیا میں بھی رفیق تھے جو تیری وجہ سے پیارے لگتے تھے، مگر وہ سارے تیرے مقابل پر ادنا رفیق ہیں، ان کے تعلق کی لذتیں تیری لذت کے مقابل پر ادنا کہلاتی ہیں، ادنا کہلائیں گی، ادنا ہیں۔ ایک ہی ہے جو رفیق اعلیٰ ہے، جس کے ساتھ رفاقت کی سب اعلیٰ لذتیں وابستہ ہیں۔ بس اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے خدا میں تیری ذات میں لوٹ کر تجھ میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرجع تام، یعنی باشعور خدا کی طرف لوٹنے کی تمنا پیدا ہو اور اس کے پیچھے اس کی زندگی کی ساری کہانی اس مضمون کی صداقت پر گواہ بن چکی ہو۔ محض لفظوں سے یہ بات نہ کہی جائے، حرفوں اور لفظوں میں یہ بات نہ کہی جائے، بلکہ ساری زندگی کا مضمون اس کے پیچھے اس کا گواہ بن کے کھڑا ہو، جیسا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ میں تیری ذات میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ بس یہ قطرہ جس کا سفر ایک لامتناہی سمندر سے شروع ہوا تھا،
جب شعور کی منازل طے کرنے کے بعد عشق کی منازل طے کرتا ہوا واپس اپنے مرجع کی طرف لوٹنے کی تمنا رکھتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی کامل تصویر بن کر ہمیں اپنے خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ واپس لوٹنا دراصل اعلیٰ جنت ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس جنت کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی۔ جو نسبتاً کم درجہ کی جنتیں ہیں ان کے اندر آپ باغوں کے ذکر پڑھیں گے، پھلوں کے ذکر پڑھیں گے، بڑے بڑے طیور کے قصے ہوں گے، جنت نہریں بہہ رہی ہوں گی، لیکن ایک اعلیٰ جنت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور آپ کی غلامی میں پیدا ہونے والے عباد کی جنت ہے۔ اس کی تفصیل خدا نے کوئی بیان نہیں فرمائی، کیونکہ وہ ایک ایسی اعلیٰ جنت ہے جس کی کوئی تمثیل ہی نہیں ہے۔ فرماتا ہے میں آواز دوں گا ان لوگوں کو جو میری طرف آ رہے ہوں گے کہ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جو مجھ سے مطمئن ہو گیا ہے، جو سارے زندگی کے سفر کے بعد بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میرا اطمینان، میرا سکون خالصتاً اللہ ہی میں، اور کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کامل طمانینت بخش سکے۔ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، تو تھک گیا ہے ایک لمبے سفر سے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب لوٹ آ، فادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے عباد میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب باقی جنتیں چاہے کیسی دلکش اور حسین دکھائی دیں، کیسی کیسی تفصیلوں کی نظر آئے، مگر جو میری جنت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہی وہ جنت ہے جسے جو رفیق اعلیٰ کی جنت ہے۔ بس اس عظیم سفر کی تیاری کریں اور اپنی جنتیں خود بنائیں، اور یہ جنتیں ذکر الہی سے بنیں گی۔ ذکر الہی مختلف پھل بن کر آپ کے سامنے متمثل ہوگا۔ ذکر الہی سے جو پھل پھوٹیں گے وہ کچھ لذتیں پیدا کرنے کی صلاحیتیں، آپ کی لذتیں محسوس کرنے کی صلاحیتیں آپ کو عطا کریں گے، اور ان لذتوں سے پھر آپ کے روحانی نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوگا، اور بالآخر جب یہ لذتوں کا حصول اپنے کمال کے درجے کو پہنچے گا تو آخری لذت آپ کو سوائے رب کی کسی اور چیز میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے ذکر الہی جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، جس کی طرف قرآن آپ کو بلاتا ہے، جس کے اسلوب اور انداز ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہونے والے نور میں بیان فرمائے اور روشن کیے۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہوا، یہ وہ ذکر الہی ہے جو آپ کی روحانی تخلیق کرتا ہے، اور فی الخلق آپ ایک خلق آخر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کے بعد جو میرا خیال تھا کہ نیا مضمون شروع کروں گا، اب اس کا وقت تو نہیں رہا، اس لیے میں ایک دو اور امور سے متعلق اعلان کر کے اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ کچھ غم کی خبریں آئی ہیں جن کا تعلق انا للہ کے مضمون سے ہے۔ سب سے پہلے مکرم میاں عبدالحی صاحب کی وفات کی اطلاع ملی ہے۔ یہ مبلغ انڈونیشیا تقریباً 25 سال تک انڈونیشیا میں خدمت دین سر انجام دیتے رہے، اسی لیے عموماً ان کا تعارف مبلغ انڈونیشیا کے طور پر ہی کرایا جاتا ہے، اور جہاں تک خدمت دین کا تعلق ہے یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ 55 سال تک یہ واقف زندگی کے طور پر مختلف مناصب پر خدمت دین سر انجام دیتے رہے۔ نہایت میٹھا مزاج تھا، بہت ہی طبیعت کے اندر نرمی اور رفق پایا جاتا تھا، شفقت تھی، دوستوں کے ساتھ اچھے دوست، مسکرانے والے، اچھی باتوں پر ہنسنے والے، بری بات کہو تو خاموش ہو کر الگ ہو جانے والے، اس قسم کا مزاج تھا جو ایک
دیکھنے میں ہی ایک پاکیزہ مزاج دکھائی دیتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ مزاج، اور خدمت بھی بے لوث کی ہے اور مسلسل کی ہے، ہر حالت میں کی ہے، سخت بیماری کی حالت میں بھی، جبکہ کینسر کے مریض تھے تب بھی آپ خدا کے فضل کے ساتھ خدمت دین کو اس طرح سر انجام دیتے رہے جیسے آپ کا عزیز ترین کوئی مشغلہ ہو جس کے بغیر آپ کو لطف نہ آئے زندگی کا۔ بیماری کی حالت میں بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، مجھے بھی جو خط لکھے ان میں یہی تھا کہ دعا کریں مجھے اور خدا تعالیٰ خدمت دین کی توفیق بخشے۔ ان کے متعلق مزید معلومات یہ ہیں کہ 1920 میں 28 فروری 1920 کو قادیان میں پیدا ہوئے تھے اور 1 مئی 1938 کو مجاہدین تحریک جدید کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ 1946 میں پہلی مرتبہ اعلاء کلمہ اسلام کے لیے سنگاپور بھجوائے گئے، پھر 4 سال تک وہاں خدمت بجا لانے کے بعد انڈونیشیا میں متعین ہوئے۔ 1974 سے 1980 تک کراچی، واکینٹ اور ربوہ میں خدمات انجام دیں، پھر دوبارہ 1980 سے 87 تک انڈونیشیا میں جہاز تبلیغ میں مصروف رہے۔ واپسی کے بعد زندگی کی آخری سانس تک تحریک جدید کے مفوضہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 19 جنوری 1974 کو لاہور میں وفات پائی۔ سید مسعود مبارک شاہ صاحب جو میرے ماموزاد بھائی سید محمود اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے اور ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ان کی جو والدہ کی طرف سے بھی ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نصیب ہوا کہ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب کے نواسے تھے۔ میرے ماموں کی ایک شادی یا پہلی شادی یا دوسری مجھے اب یاد نہیں، مگر بہرحال ایک شادی حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی تھی، تو یہ ان کے وطن سے ہیں۔ میرے بہنوئی سید داؤد مظفر شاہ صاحب بھی انہی کے وطن سے ہیں۔ وقف زندگی کے بعد ایک بہت لمبے عرصے تک آپ نے جماعت کی اسٹیٹس پر، یعنی وہ سندھ میں جو زمینیں تھیں ان پہ خدمات سر انجام دیں۔ لائل پور ایگریکلچر کالج سے باغوں کے فن پر انہوں نے ایک ڈپلومہ لیا تھا حضرت مسلم موعود کے کہنے پر، چنانچہ وہاں جو بڑے بڑے باغ لگائے گئے ہیں ان میں ان کی محنت اور ان کی صلاحیت کا بھی کافی دخل ہے۔ ان کی شادی میرے دوسرے ماموں عبدالرزاق شاہ صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور طوبہ شاہ جن کو لندن کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کثرت سے، طوبہ شاہ انہی کے صاحبزادے تھے۔ آج ہی شام کو اسی طرح عتیقہ ڈاکٹر فرید کی بیگم، وہ بھی سید مسعود مبارک شاہ صاحب کی ہی صاحبزادی ہیں۔ یہ دونوں آج انشاءاللہ جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے جائیں گے، ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ دونوں نام وہ ہیں جن کی نماز جنازہ جمعہ کے بعد اور پھر عصر کی نماز کے بعد، دونوں نمازوں کے بعد ادا کی جائے گی، کیونکہ ابھی تک وقت دن اتنا چھوٹا ہے کہ جمعے کے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ امام صاحب ٹھیک ہے، تو جب ایسا وقت آئے گا کہ دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سلسلے کے بہت ہی مخلص کارکن سید سخاوت علی شاہ صاحب یا سید سخاوت شاہ صاحب جو اصلاح و ارشاد کراچی کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ان کی بھی آج اچانک وفات کی اطلاع ملی ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالغفور صاحب اسیر رہ مولا ننکانہ صاحب کی وفات کی بھی اطلاع ملی ہے۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد ان سب کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے گی غائبانہ، اور ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک مختصر اعلان میں یہ کر دوں، ریڈیو پہ سننے والے بکثرت شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے وقت کا نہیں خیال رکھتے، یا ہمیں ریڈیو کا وقت زیادہ لے کے دیں، یا خطبہ وقت کے اندر ختم کریں، کیونکہ عین اس وقت جب کہ مضمون اپنے
اختتام تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جب آپ سمیٹ رہے ہوتے ہیں باتوں کو، اس وقت اچانک ریڈیو بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم نے ریڈیو سے سرے دست تو یہ انتظام کیا ہے کہ بجائے 1:30 بجے خطبہ شروع کرنے کے، یعنی وقت ہمارا پروگرام شروع کرنے کے، وہ 1:35 پر شروع کریں گے اور 2:35 پر ختم کریں گے۔ لیکن یہ تجربہ بھی سر دست جو ہم نے دیکھا ہے کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ پچھلے 1-2 خطبات میں 40 منٹ تک خطبہ دیتا رہا، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ وہ بیچارے پھر محروم رہ جائیں گے۔ تو آج بھی ڈاک میں کئی شکایتوں کے خط تھے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹیلی ویژن کی طرح ریڈیو کے وقت کو بڑھانے کے لیے بھی گفت و شنید جاری ہے، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو اسٹیشن کی اس پروگرام کی طاقت بڑھائی جائے، کیونکہ جتنی بجلی خرچ کرو اتنا ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دور دور تک ریڈیو سنا جا سکتا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ریڈیو اسٹیشن بھی بہت وسیع دائرے میں سنا جا سکے گا۔ اور آپ کے اطمینان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کو پورا کور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں وقت مل جائے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ ان کے وقت آگے سے طے شدہ ہیں، ورنہ ہماری طرف سے اس معاملے میں کنجوسی نہیں ہے۔ یہ جو 5 منٹ آگے بڑھایا گیا ہے، یہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے مانا اور کہا کہ پہلے 5 منٹ چھوڑو، پھر ہم تمہیں اگلے 5 منٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن امید ہے اللہ فضل کرے گا، بعض دفعہ بعض کمپنیاں ایک پروگرام بنا کر پھر اس سے الگ ہو جاتی ہیں تو وقت مل جاتا ہے۔ تو اب دعا میں یاد رکھیں، اللہ کرے تو انشاءاللہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ باقی جو ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ویڈیو کا پروگرام، ان کو چاہیے اپنے اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دیں کہ جو دوست خطبہ ریڈیو کے ذریعے سنتے ہیں، اگر ان کو بقیہ خطبہ میں معلوم کرنے کی خواہش ہو تو وہ ان سے کیسٹ منگوا کریں۔ تو کیسٹ کا جو نظام پہلے چل رہا تھا، اس حد تک اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر